शुगर होती क्यों है? इंसान के अंदर बलगम की ज्यादती हो जाती है, रतूबात बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से शुगर होती है। शुगर टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इट्स मोस्टली मैनेजमेंट कि आपने उसको मैनेज करके अपनी रेशो जो है वो बरकरार रखा। कि अगर इंसान में से शुगर को ख़त्म कर दिया जाए, इंसुलिन को बिल्कुल, तो वो तो उसकी डेथ हो जाएगी। नींद पूरी ना होना एक तो परेशानियां हैं, जी, दूसरा उसका एक और बड़ा वो मसला है। हाँ जी, आप पहुंच गई हैं। क्या पहुंच? इंसान जब सोता है, सो के उठता है, उसके जितने ये ऑर्गन हैं ये दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं। नया जिसको डायग्नोज हुआ जी, होता है उसको सबसे पहले मशवरा ये दिया जाता है कि देसी इलाज की तरफ जाओ, इंसुलिन नहीं लगवानी, गोलियां नहीं खानी शुगर की। ओ हो ये तो बड़ा खतरनाक है। आपका चाइना किस पे खड़ा है? हर्बल इलाज इस टाइम टॉप पे जा रहा है चाइना। तो अभी हम शुगर के लिए कुछ मशवरे मैं आपसे मांगना चाहूँगी। हमारी घर की खवातीन खास तौर पे वो बड़ी टेंशन ले लेती हैं। आप नीम के पत्ते 2 से 3 अदद नीम के पत्ते और 2-3 काली मिर्च चबा लें। पहले दिन आप देखें आके आपकी शुगर कितनी ज़बरदस्त कंट्रोल होती है। ये इतनी खतरनाक और जानलेवा बीमारी हो सकती है कि आपको आइडिया ही नहीं होता। और अक्सर कहते हैं ना कि सोया सो गया। तुम्मा ले ले 50 ग्राम, बूंद किकर ले ले 50 ग्राम, तुख्मे सरस ले ले 50 ग्राम। अगर तो इसको आप कंट्रोल नहीं करते तो ये ऐसी बीमारी है कि आगे जाके आपके गुर्दों को नुकसान देती है। ये कह लें कि मर्द को मर्द नहीं रहने देती, औरत को औरत नहीं रहने देती। ब्राउन शुगर, हनी यानी कि शहद और गुड़ जितना मर्जी खा लें, अगर आपको डायबिटीज है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिथ है। शहद भी कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? बेरी का शहद हो, अच्छा खालिस हो, तब। अब इतना शहद कहाँ से आएगा? जितने लोगों को हमारी शुगर है, शहद तो मिल ही नहीं सकता। जितना करेले का जूस पी सकते हैं पिए, उससे शुगर ठीक हो जाती है। ये मिथ है। ये भी हो सकता है अगर वो करेले का जूस ज्यादा पिएगा तो यरकान की तरफ ही जा सकता है। तरबूज शुगर को बढ़ाता है, क्या इससे मौत भी वाकई हो जाती है? अगर आप रात को खाएंगे, खास करके ऐसे अफराद जिनको नज़ला, जुकाम या साइनस का इशू है, तो उनके लिए तो ये वबाले जान बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड के साथ मैं हूं सीमल हाशमी और आपको खुशामदीद कहेंगे पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं फ़ौरन से टॉपिक पे इसलिए आ जाती हूं क्योंकि बातें जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मकसद यहाँ पर इस पॉडकास्ट को करना ये है कि आपको ना सिर्फ एजुकेट किया जा सके बल्कि आपके जहन में उभरने वाले हर सवाल को एड्रेस किया जा सके। और टॉपिक आज का हमारा शुगर, ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़, इसे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है। पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ शायद जेनेटिकली यानी कि ख़ानदान से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। अब उसके अलावा भी बहुत से ऐसे केसेस जो बच्चों में, जवानों में, आपको बुढ़ापे को टच किए बगैर ही आपको शुरू हो जाते हैं। क्यों होती है ये शुगर? होती क्या है शुगर? ज़ियाबतीज़, डायबिटीज़ से बचना कैसे है? एहतियात इसका बेहतरीन इलाज है, लेकिन वो एहतियात है क्या? इंटरनेट पर हर सुनने वाली चीज़ पर अमल नहीं कर लेना चाहिए। लेकिन मैं ये बात दावे से कहूँगी कि आज मेरे इस पॉडकास्ट पे तमाम होने वाली बातें, तजावीज़, टिप्स, जितनी भी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, आप आंखें बंद करके उस पर अमल करिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ का ज़ामिन होगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ना सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि पसंद किए जाते हैं अपनी अल्फाज से, अपनी बातों से, बल्कि अपने मशवरों से भी, कि लोग उनके मशवरों पर अमल करके ना सिर्फ शुगर को मात दिए बैठे हैं, कंट्रोल करके बैठे हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को हेल्थ की तरफ ले चलते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक होता है किसी को पसंद करना, एक होता है किसी की बात सुन लेना, फिर उस पर मान लेना, और जब मान के आपको फल मिलना शुरू हो जाता है ना, तब असल में आपका भरोसा शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने देखा है कि आपको लोग जो हैं वो जो फॉलो करते हैं वो कहते हैं भाई आंखें बंद कर लो, सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, जो कह रहे हैं हकीम साहब वो सिर्फ उतने दिन के लिए करके देख लो। और वो जैसे कहते हैं ना आराम से होता है शर्तिया इलाज, वो वाला जो टैग है ना वो सही साबित होता है इस पर। तो टॉपिक हमारा बड़ा वर्सेटाइल, कहने को बड़ा आम है क्योंकि बड़े आम बीमारी बन चुकी है ये, लेकिन है बड़ी ख़तरनाक, जानलेवा भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। शुगर होती क्यों है? सबसे पहले तो मुझे ये समझाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जो आपने बात अभी कही कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो ये रब का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अच्छी बात लोगों तक पहुँचाई जाए। क्योंकि जब हम ये अल्फाज, ये हदीस जब से मैंने पढ़ी है, खैरुन्नास व मन यनफ़उन्नास, जो लोगों का फ़ायदा करता है रब उसका फ़ायदा करता है। तो यकीन जानिए कोशिश होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन
ہمیں ملے یا جو بھی نسخہ ایسا ہو جو ہم نے لوگوں کے اوپر اپلائی کیا اس سے فائدہ ملا ہے. میری پریکٹس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے لوگوں کو بتلائی جائے صرف اس جذبے سے کہ کل ہم ہوں یا نہ ہوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں, یہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو اس میں جو شرطیہ علاج ہے وہ رب ٹھیک کر رہا ہے, اس میں ہم تو صرف کوشش کر رہے ہیں. اب بات کریں اس بیماری کی تو یہ بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میرے خیال میں شوگر کے مرض میں اس ٹائم اگر اس میں مبالغہ نہ کیا جائے تو جو دنیا میں پہلے 10 ممالک ہیں ان میں پاکستان سر فہرست ملکوں میں آ چکا ہے. اور شوگر ہے کیا؟ اگر ہم اسے طب کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو شوگر بیسیکلی جب کثرت بلغم, جب انسان کے اندر بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے, رطوبات بڑھ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے. زیادہ تر شوگر جو ہے ہمارے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں طب میں بلغمی مزاج میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد کچھ یہ ہوتی ہے گرمی کے مزاج میں. اب شوگر کی بھی آگے قسمیں ہیں, ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے, پھر اس کے بعد جب حاملہ خواتین ہوتی ہیں تو اس وقت بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. لیکن اس میں جو ٹائپ 1 ہے وہ بعض اوقات تو پیدائشی طور پہ ہی انسولین بنتی نہیں ہے, اس کے لیے انسولین یوز کرنا پڑتی ہے, لگوانی پڑتی ہے. اس کے بعد ٹائپ 2 ہے, اور اس ٹائم جو آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ٹائپ 2 زیادہ ہے. ٹائپ 2 کی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 95% لوگوں کو ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 آپ کو 5% یا 10% لوگوں میں ملے گی. اور ٹائپ 2 کا علاج ممکن ہے اور یہ ریورسیبل ہے, اور بہت سارے پیشنٹ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو الحمدللہ سے صحت یاب ہو چکی ہیں. لیکن ٹائپ 1 جو ہے اس میں انسولین ضروری ہے, اس میں بہت کم ہوتا ہے. ہاں جب اللہ شفا دینے پہ آئے, میرے پاس بھی کوئی اکا دکا پیشنٹ اس کے ٹھیک ہوئے ہیں, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج موجود ہے. اچھا, شوگر ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو, اٹس موسٹلی مینجمنٹ کہ آپ نے اس کو مینج کر کے اپنی ریشو جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے. آپ جو بتا رہے تھے, جو فگرز کہہ رہے تھے, اس میں پاکستان جو ہے, پاکستان میں 30% اس کا ریشو ہے, وچ از ویری ڈینجرس. مطلب 3 ایڈلٹس میں سے ایک کو ڈائبٹیز ہوتی ہی ہوتی ہے. میں آپ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹس سے آپ ٹیسٹ کرائیں گے, الٹیمیٹلی ہم تینوں میں سے ایک کو ڈائبٹیز نکل آئے گی. اور یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہنے میں کہ ہماری جینس کے اندر یہ رن کرتی ہے. ابھی آپ نے حاملہ خواتین کا ذکر کیا کہ ان کو پریگننسی کے دوران شوگر ہو جاتی ہے, مجھے ہوئی تھی, اور مجھے پتا ہے کہ وہ 4-5 مہینے کتنے مشکل ہوتے ہیں. آپ ایک تو آپ کی فزیکلی اسٹیٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے ڈائبٹیز سے, لیکن اس کا جو مینٹل اثر ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کا ایک الگ ہی ڈائلیما چل رہا ہوتا ہے, وہ ایک الگ ہی کہانی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ہائی ہو جائے گی, وہ لو ہو جائے گی. وہ دن میں 6 دفعہ آپ صرف اس چکر میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائی لو نہ ہو جائے. تو یہ دونوں طرح سے بڑا آپ کو متاثر کرتا ہے. اچھا, اس میں نا 2-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں نسخوں میں یہ جی میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ وہ شوگر ختم ہو جائے گی. اب یہاں پہ بھی بات سمجھنے کی ہے جو آپ نے بات کی کہ مینج کرنے کی. اب شوگر جو ہے اس کو مینج ہی کیا جاتا ہے. دیکھیں اگر شوگر ختم ہو جائے گی تب بھی نقصان ہے, کیونکہ شوگر نیچے آئے گی تب بھی بیماری ہے. شوگر اگر اپ لیول پہ جائے گی تب بھی بیماری ہے. اس کا مطلب ہے جہاں کہیں آپ یہ سنیں کہ میرے پاس ایسا علاج ہے کہ شوگر ختم ہو جائے گی, وہاں سے دوڑ لگا دیں, کیونکہ وہ جھوٹ ہے, وہ نہیں ہو سکتا. بالکل یہ, اور یقین کریں آپ ابھی بھی کسی جگہ پہ بھی جائیں, اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ بولا جاتا ہے, جی آپ میرے پاس آئیں آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی. اور یہ سب سے بڑی یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, یہاں سے ہی اس کی قابلیت کا اندازہ لگا لیں کہ اگر انسان میں سے شوگر کو ختم کر دیا جائے, انسولین کو بالکل, تو وہ تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. آپ کی شوگر لو ہو جائے نا, لو ہو جائے 60 پہ آ جائے 50 پہ آ جائے, بندہ چلتا چلتا گر جاتا ہے, بے ہوش ہونے والا ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ نے بات کہی نا ایک اور, کہ ذہنی طور پہ یہ ذہن کے اوپر اتنا اثر کرتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا آپ کو شوگر ہو گئی ہے, تو آپ پہلے اور بعد میں یہ فرق آئے گا کہ آپ ذہنی طور پہ جب آپ کے اندر یہ خیال ہی آتا ہے جیسے ایک کینسر ہے, آپ اس کا بھی علاج ہے, لیکن جب دماغ میں لفظ آتا ہے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ پھر کیا ہے, شوگر کیا ہے, شوگر پریشانی سے بڑھتی ہے. اچھا, اس میں لوگ سمجھتے ہیں مطلب اگر آپ پریشان ہیں, آپ ڈپریس ہیں, آپ فرسٹریٹڈ ہیں, تو آپ کی شوگر لیول ہائی ہونا شروع بالکل آٹومیٹکلی وداؤٹ ایٹنگ اینی تھنگ. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا کھانے سے میں نے بد احتیاطی کھانے میں کر لی ہوگی, وہ غلط ہے. میں آج یہ آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم زیادہ تر شوگر ایسے افراد کو ہو رہی ہے جو ذہنی طور پہ ڈپریشن میں ہے, انزائٹی میں, اور نیند پوری نہیں کر رہا ہے,
یا کسی بھی وجہ سے کوئی بے شک گھر میں کوئی مسئلہ ہے, خاندان میں کوئی ایسا ایشو ہے, یا میاں بیوی کے تعلق پرابلم ہے سر, آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں جی آپ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے. بالکل, یعنی کہ شوگر کا تعلق پریشانی کے ساتھ بہت گہرا ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے صرف کھانے سے ہوتی ہے. میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم صرف کھانے پہ اٹکے ہوئے ہیں. اکثر اوقات آپ کی شوگر, آپ کا اسٹمک, یہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے. اب نیند کیوں نہیں پوری ہوتی؟ جب آپ کو ٹینشن ہے, پریشانی ہے, اب آپ نے غذا کھانی شروع کی, آپ نے لقمہ توڑا, لیکن آپ کے دماغ میں ہے میں نے کرایہ بھی دینا ہے, بل بھی آنے والا ہے, فلاں بندے کے پیسے بھی دینے ہیں, تو آپ کو کیا وہ بے شک آپ مٹن کھا رہے ہیں, دیسی گھی کھا رہے ہیں, کیا وہ جزوے بدن بنے گا؟ کیا آپ کو فائدہ کرے گا؟ بات کی نا حکیم صاحب کہ نیند پوری نہ ہونا ایک تو پریشانیاں ہیں, دوسرا اس کا ایک اور بڑا وہ مسئلہ ہے. جی آپ پہنچ گئی ہیں, کیا یہ ہم بیٹھے ہیں اسکرول کر رہے ہیں اور کئی گھنٹے گزر گئے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی, اور 2-3 بجے آپ جب سوئیں گے تو پھر آپ کی باڈی کا پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے. اب یہاں پہ جب آپ 2-3 بجے سوئیں گے, صبح آپ نے 8 بجے آفس پہنچنا ہے, آپ کی نیند کتنے گھنٹے ہوئی؟ اور آپ کبھی دیکھیں, ابھی ہسٹری دیکھ لیں, اب قرآن کہہ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے کہ انسان جب سوتا ہے, سو کے اٹھتا ہے, اس کے جتنے یہ آرگن ہیں یہ دوبارہ ریچارج ہو جاتے ہیں, دوبارہ فٹ ہو جاتے ہیں, ریفریش ہو جاتے ہیں. آپ نے اس کا کبھی بھی عملی دیکھنا ہو, آپ یہاں سے سفر کریں, آپ اسلام آباد چلے جائیں, کسی سٹی میں آپ گئے ہیں, وہاں پہ تھوڑی دیر اسٹے کر کے اسی ٹائم واپس لوٹ آئیں, آپ ابھی آدھے رستے میں نہیں پہنچیں گے, آپ کے ہاتھ شل ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے نیند پوری نہیں کی, باڈی شٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں, آپ کا ہاتھ نہیں ایسے اٹھایا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ نیند کتنا متاثر کرتی ہے آپ کی باڈی کو, آپ کے پٹھوں کو, آپ کے عضلات کو. اب شوگر بھی یہی کام کرتی ہے. جب انسان شوگر میں آتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر کیا ہوتا ہے؟ اعصابی نظام, عضلاتی نظام آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کے پٹھے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو دماغ میں خوف بیٹھا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یہیں پہ بات نہیں رکتی, پھر ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. جو آپ نے بات کی نا 3 میں سے 1 لوگوں کو شوگر ہے, لیکن یہاں پہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں, یہاں پہ سب سے جو غلط کام ہو رہا ہے, ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ٹیسٹ کرائیں؟ میں تو اپنے پیشنٹ کو, میری ایک بات ہوتی ہے, اکثر کہتے ہیں جی وہ کما ٹیسٹ نہیں کرتے. میں تو جب آتا ہے پیشنٹ پلس سے میں سارا کچھ بتا دیتا ہوں, لیکن میں ساتھ کہتا ہوں اللہ نے ایک سہولت آپ کو دی ہے ٹیسٹ کروانے کی. آپ میرے پاس آئیں, نیکسٹ آئیں تو یہ ٹیسٹ کروا کے آئیں. ویسے پلس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شوگر ہے؟ پلس سے بہت ساری بیماریاں الحمدللہ اس سے پتہ چل جاتی ہیں, بالکل پتہ چل جاتی ہیں. اور ایک نہیں, کتنے ہی پیشنٹ الحمدللہ جب وہ ٹیسٹ پکڑے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ رکھتے ہیں, پہلے نبض چیک کرواتے ہیں. اور میرے پاس بہت سارے ڈاکٹر حضرات بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لیول کا پیشنٹ آتا ہے. وہ نبض چیک کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنے ٹیسٹ کروائے ہیں اور جو آپ نے کہا بالکل اوکے کا ہے, 100% کا ہے. اب میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ عام روٹین میں بھی ایک جنرل, جو عام روٹین میں ایک عام آدمی ہے, اسے چاہیے کہ کم از کم 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد اپنے ٹیسٹ ضرور کروائے. بالکل صحیح. وہ کیوں کروائے؟ آپ شوگر سے بچ سکتے ہیں, آپ کڈنی فیلئر سے بچ سکتے ہیں. اور بڑا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بڑا آسان طریقہ ہے اس کا. آپ کو بہت مہنگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک CBC آپ کرا لیں. آپ کو وہاں پہ اگر کچھ گڑبڑ نظر آئی تو آپ کو مزید ریکمنڈیشنز مل جائیں گی کہ آپ نے کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے. یا جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بڑے کم پرائس میں آپ آرام سے کرا سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, جب ہم شوگر کی بات کرتے ہیں نا, نیا جس کو ڈائیگنوز ہوا ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ دیسی علاج کی طرف جاؤ, انسولین نہیں لگوانی, گولیاں نہیں کھانی شوگر کی. او ہو یہ تو بڑا خطرناک ہے. کیا آپ بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ایلوپیتھی نہیں کھانی چاہیے؟ اب یہ تھوڑا سا وہ اس میں کانفلکٹ آ رہا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں میں کلیئر کر لوں آپ سے. 2 چیزیں یاد رکھیں. جی, ذاتی طور پہ میں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایلوپیتھک ادویات پہ نہ جائیں, چھوڑ دیں, کمپلیٹلی چھوڑ دیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اچھا, اگر آپ کی طبیعت زیادہ اپسٹ ہے, شوگر بہت ہائی جا رہی ہے, تو پھر آپ وقتی طور پہ ایلوپیتھک استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی کنٹرول پہ آئے آپ ہربلی علاج پہ آ جائیں, کیونکہ اور پھر ایلوپیتھی بالکل چھوڑ دیں. ہاں بالکل, اسے نا چھوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے. دوائی جب بھی آپ چھوڑیں اس کو ترتیب سے, آپ نے آج سے ہربل شروع کی ہے, ایلوپیتھی کھا رہے ہیں, اگر آپ صبح شام کھا رہے ہیں 2-3 دن کھاتے رہیں, اس کے بعد ایک ٹائم کر دیں. اگر آپ انسولین لے رہے ہیں
آپ 20 پوائنٹ لے رہے ہیں تو پہلے اسے 2-4 دن کے بعد 18 پہ آئیں، پھر 16 پہ آئیں، پھر آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے 2 دن. میں جب بھی کسی کی دوائی چھڑواتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے 10-15 دن یا 1 مہینے میں آہستہ آہستہ اس کو چھڑوایا جائے، کیونکہ وہ ایڈکشن ہو چکا، آپ کو عادت بن چکی ہے اس کی، آپ کی باڈی کو عادت ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ فوری طور پہ چھڑواتے ہیں تو بعض اوقات اس کا رزلٹ آپ کو ہربل کا بھی بالکل نہیں ملتا. اچھا، یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں کو دماغی طور پہ بڑی صلاحیت دی ہے. سرجیکل میں وہ بہت آگے ہیں، فرسٹ ایڈ میں وہ بہت آگے ہیں، لیکن آج بھی علاج میں طب بہت آگے ہے. آرگینک علاج، ہربل علاج پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے. تو یہ صرف پاکستان میں کیوں ہے؟ یہ امریکہ میں طب کا علاج ہائی پہ کیوں نہیں ہے؟ یو کے میں کیوں نہیں ہے؟ ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ہے؟ آپ ریسرچ پڑھیں، آپ کا چائنا کس پہ کھڑا ہے؟ ہربل علاج اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہا ہے چائنا. آپ ہمارے ہمسایہ ملک کی بات کریں، وہاں پہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہربل علاج ہے. آپ سری لنکا کی بات کریں، آیورویدک 99% ہے. آپ اگر یو کے اور یو ایس اے کی بات کریں، اس میں اس ٹائم سب سے زیادہ جو ورکنگ ہو رہی ہے ہربل کے اوپر ہو رہی ہے. اور علاج نہیں ہو رہا. نہیں، علاج بھی ہو رہا ہے. نہیں سر، نہیں، علاج بھی ہو رہا ہے. ریشو وہ نہیں ہے جو یہاں پہ ہمیں ایشیا میں نظر آتی ہے. جو آپ نے نہیں، میں یہ اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں. میں مانتی ہوں اس کو. بہت سی جگہوں پہ، بہت سی چیزوں پہ میں خود جو ہے وہ طب کی دوائیاں کھا رہی ہوں. میرا مقصد کوئی کانفلکٹ کریٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ایلوپیتھی کو بالکل ریجیکٹ کر کے کیوں طب کی طرف آ جائیں. یہ میں ذاتی طور پہ ایلوپیتھک کو ریجیکٹ نہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ وہ کھائیں لیکن اس کا کثرت سے استعمال آپ کو بہت بڑی بیماریوں میں لے جاتا ہے. یہ ڈفرینس ہے نا. باقی سب لوگ یہ نہیں کہتے. باقی تو کہتے ہیں بھائی جی ہماری دوائی کھانا شروع کیا، چھڑ دیو سارا کچھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی سائنس ہے اور اس سائنس کو آپ مانتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، ابھی ہم شوگر کے لیے کچھ مشورے میں آپ سے مانگنا چاہوں گی. ہمارے گھر کی خواتین خاص طور پہ وہ بڑی ٹینشن لے لیتی ہیں کہ ہو شوگر ہو گئی تو اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کوئی مشورے دیں، کوئی گھر میں رہ کر ہی ہم اس کو مینٹین کر سکیں، کنٹرول کر سکیں. اس میں سب سے پہلا مشورہ، ایسا پیشنٹ جس کو پتہ چل گیا کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے، سب سے پہلا کام تو صبح کے ٹائم واک کرنی شروع کر دیں. ورزش کا، ایکسرسائز کا اثر ہوتا ہے. ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. آپ کے خون کی سرکولیشن بہتر رہتی ہے. آپ دماغی طور پہ آپ صبح کے ٹائم واک کرنے جاتے ہیں، جب آپ وہ سبزہ دیکھتے ہیں، آپ واک کرتے ہیں، اس سے آپ کا ذہنی طور پہ آپ اتنے زبردست ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسا پیشنٹ ہے، شوگر ہو یا ویسے ہی ڈپریشن یا انزائٹی میں ہے، وہ اسے چاہیے صبح واک کرے. جب وہ صبح واک کرے گا، صبح تازہ آب و ہوا لے گا، اور وٹامن ڈی صبح کے ٹائم جب سورج نکلتا ہے تب وٹامن ڈی اتنے زبردست طریقے سے بن رہا ہوتا ہے. انسان کو وٹامن ڈی اگر پورا کرنا ہے تو سورج سے زیادہ کوئی دوائی ایسی تیز بنی نہیں ہے. پھر اس میں جو انسان دماغی طور پہ جب صبح صبح وہ تازہ آب و ہوا لیتا ہے، ذہنی طور پہ فریش ہو جاتا ہے. میں تو کئی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں جن کے اندر غصہ، چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے، یا شوگر بالکل ہی کنٹرول نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں آپ صبح واک کرنی شروع کریں. صرف اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اگر واک کے دوران کتنے منٹ؟ یہ تقریباً 30 سے 35 منٹ کم از کم 30 کم نہیں تو اگر وہ ایک یعنی کہ 30 منٹ اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہوتا لوگوں میں. اچھا، اس میں کیا بات ہے، جیسے ہی شوگر بڑھتی ہے خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیور فیٹی ہوتا ہے. اب لیور فیٹی ہے، خون گاڑھا ہے، تو آپ کا تو چلنے کو دل ہی نہیں کرنا، آپ کا صبح اٹھنے کو دل نہیں کرنا. وہی نا، آوازاری اتنی ہوتی ہے کہ آپ کا بیڈ سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. اب اس میں پہلے تو ہمت مانے، میں 7 چیزیں بھی بتاؤں گا جو کھائیں گے تو اٹھنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلا کام آپ نے واک شروع کرنی ہے، ایکسرسائز شروع کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا، خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی، تو آپ کا جو لیور ہے وہ فیٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے HbA1c وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ٹیسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. ٹیسٹ اس کا آپ HbA1c ضرور کروائیں، کوئی مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. یہ آپ کروا لیں تو اس سے آپ کی 3 ماہ کی شوگر، اکثر جو ہم ڈیلی بیس پہ وہ کرواتے ہیں گلوکومیٹر سے، وہ بعض اوقات غلط بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اسی ٹائم کی بتا رہا ہوتا ہے. آپ 3 ماہ والا ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایک ایوریج نکل آتی ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کی یہ ہے ڈائبٹیز کا کیا ریشو ہے. اچھا، پہلا عمل آپ نے کر لیا ورزش ایکسرسائز کا. دوسرا، اگر آپ ورزش کر رہے ہیں تو اس میں علاج بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نیم کے پتے 2 سے 3 عدد نیم کے پتے اور 2-3 کالی مرچ چبا لیں. اچھا، ثابت کالی مرچ. ثابت کالی مرچ. نیم کا پتا ذرا کڑوا ہوتا ہے، کالی مرچ ساتھ مل جائے تو وہ محسوس نہیں ہوتا، وہ بھی اسپائسی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے اثر کو ختم کر یقین کریں اتنے لوگ دعائیں دیتے ہیں. اگر آپ یہ واک کرتے ہوئے چبا لیں نا صبح، نہار منہ، پہلے دن آپ دیکھیں آ کے آپ کی شوگر کتنی زبردست کنٹرول ہوتی ہے. اچھا، یہ نہیں کہ کم ہوگی، کنٹرول ہو جائے گی، نارمل پہ رہے گی، آپ کی طبیعت فریش رہے گی. ٹھیک ہے. دوسرا کام، آپ اپنی لائف میں رائس
پہلے نمبر پہ یہ شوگر پیدا کرنے میں، کیونکہ جب آپ مسلسل کھاتے ہیں تو اس سے لیور فیٹی ہوتا ہے. جب لیور فیٹی ہوتا ہے تب پھر آگے نقصان کیا ہوتا ہے، HbA1c بڑھتا ہے. اس کو کم کر دیں. فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، مرغن اغذیہ کم کر دیں کیونکہ اعتدال ضروری ہے. آج کل میں نے آپ کو بتایا نا، زیادہ جو لوگوں کو شوگر ہے ٹائپ 2، اور ٹائپ 2 ہوتی ہے لیور فیٹی کی وجہ سے. اور لیور فیٹی ہوتا ہے جب فیٹ آپ کے زیادہ آتی ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتا ہے، تو پھر آپ کے فیٹ بڑھ جاتی ہے. تو فیٹ پیدا کرنے والی چیزیں کیا ہے، پہلا تو ہم کھا پی لیتے ہیں، واک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے. دوسرا کھانے ایسے چھوڑیں جیسے قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، اعتدال کے ساتھ. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں چھوڑ بالکل چھوڑ دینے ہیں. رائس کھائیں، پورشن کم کرنا. میں آپ کو بتاتا ہوں، رائس کھائیں، آپ 10 دن کے اندر ایک دفعہ کھائیں. اس میں آپ مٹن کا یوز کریں، کالی مرچ. اگر مٹن نہیں کر سکتے تو سستی چیز ہے کالے چنے اس میں ڈال لیں. پھر بھی آپ کو کالے چنے شوگر کے لیے اچھے ہوتے ہیں، کمال کا رزلٹ ہے. کالے چنوں کا سالن بنا لیں، بھون کے کھا لیں، کالے چنے چاول میں بنا لیں. کالے چنے کہہ لیں کہ وہ بکرے سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں. اچھا جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں مٹن جو پروٹین کا سب سے بڑا سورس ہے، جی جی، ریڈ میٹ، اس کے بجائے آپ کالے چنے استعمال کریں. ایک بندہ بیچارے کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ 3,000-3,500 روپے کلو مٹن، وہ اس نے بکرا عید پہ ہی کھانا، وہ بھی اگر کسی نے بھیج دیا تو اس کے لیے تو کالے چنے سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں. کالے چنے جو ہیں یہ شوگر کا علاج ہے. اس کے بعد اگر جس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، مٹن اتنا اچھا سورس ہے شوگر کو کم کرنے کا. اگر آپ گھیا کدو یا ٹینڈے میں آپ مٹن کا گوشت ڈال کے 3 دن کھا لیں، آپ کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. گندم کی روٹی بھی شوگر کو، جس بندے کو شوگر ہو گئی ہے اس کو گندم کی روٹی شوگر بڑھاتی ہے. گندم کی روٹی نہیں کھانی، کم کھائیں، میکسیمم بچیں. جو کی روٹی کھائیں. اور میں نے کتنے پیشنٹ کا علاج کیا، صرف دلیا جو، صبح دلیا جو کھلائیں، دوپہر میں جو کی روٹی کھلائیں، آپ کی شوگر نارمل پہ آنا شروع ہو جائے گی. صرف جو شوگر کنٹرول کرنے میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گندم آپ نے نہیں کھانی، کم چاول کا پورشن کم، چاول کا پورشن کم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اس کو کم کریں. اگر آپ کافی چائے لیتے ہیں بہت زیادہ تو اس کو بھی کم کریں. کبھی کبھار تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روٹین ورک میں کثرت سے آپ پیتے ہیں، یہ بھی کیا کرتی ہیں، فیٹی لیور پیدا کرتی ہیں. اچھا، لیور کو نقصان دیتی ہیں. چائے آپ کہہ رہے ہیں کہ کم پینا شروع کر دیں. کافی اگر آپ نے پینی ہے تو دودھ یا کریم کے بغیر پی لیں، بغیر پئیں اور کم پئیں، ڈیلی بیس پہ نہ پئیں، کیونکہ یہ ڈرائنس پیدا کرے گی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے رائس کھائے، اوپر سے آئس کریم کھا لی، اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لی، تو یہ تو ہم خود شوگر پیدا کر رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ کام کر لیں، اس سے آپ کی شوگر نارمل پہ رہے گی. پھر گھروں میں نا اکثر یہ سستی سی چیز مل جاتی ہے، یہ چنے، بھنے چنے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے کالے رنگ کا. آپ شوگر کو نارمل پہ رکھنا چاہتے ہیں. شوگر والے بندے کو بھوک بڑی جلدی لگتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جاتی ہے. صحیح بات ہے. آپ بھنے چنے تھوڑے سے لے لیں، بادام کی گری تھوڑی سی لے لیں. یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اپنی پاکٹ میں ڈال لیں، پیکٹ میں ڈال کے ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی کھا لیا کریں. اب آپ کے انرجی لیول کو بھی ٹھیک رکھے گا، آپ کی شوگر بھی نارمل رہے گی. اور شوگر نارمل رہے گی تو آپ یقین کریں کہ آپ کا اسٹریس لیول بھی نارمل رہے گا. یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں. اس میں آپ نے ایک چیز اور، نیند پوری کریں. نیند اس میں بالکل بھی 2 رائے نہیں. اگر آپ نیند نہیں پوری کریں گے شوگر آپ کی نارمل پہ نہیں آ سکتی. آپ جو مرضی دوائی کھا لیں، آپ جتنی مرضی انسولین لگا لیں، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو آپ کا شوگر کنٹرول نہیں آئے گا. یہ اس کے بعد ذہنی طور پہ جو آج کل سب سے بڑا بگاڑ ہے، انسان اتنا پریشان ہے، ملکی حالات ہیں، کاروبار کی وجہ سے، فائنینشلی طور پہ اپنے آپ کو ریسٹ دینے کے لیے جب آپ گھر آئیں نا، کوشش کریں کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، آدھا گھنٹہ موبائل کا. اس کے بعد موبائل بند کریں. جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، بیٹھ کے مائیں یا والد بچوں کو کوئی نہ کوئی قصہ، کہانی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات یا صحابہ کے واقعات سناتے تھے. اس طرح کی کوئی چیز سنائیں جس سے، یا پھر بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کا دماغی طور پہ نا، جو آپ سٹریس میں تھے، آپ دیکھیں نا، انسان جتنا بھی پریشان ہو، جب وہ گھر انٹر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے گھر بنایا ہے. جب انسان گھر انٹر ہوتا ہے، بچے آ کے ملتے ہیں گھر میں، جب ماں باپ، بہن بھائی، وائف، اس سے انسان فوری طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں، آج کل نا ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. جب ٹرینڈ چلتا ہے نا تو پھر ہم سب اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اوہو، گلوٹن فری چیز چاہیے مجھے تو گلوٹن سے تو مجھے بالکل الرجک ہو گئی، وچ از گڈ، کیونکہ کاربس جو ہیں وہ آپ کی شوگر کو بڑھاتے ہیں، آپ کو کم کرنے چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے نا،
اوٹس کھانے ہیں ہم نے, جوار کی روٹی کھانی ہے ہم نے, مکی کی روٹی کھانی ہے ہم نے. وہ ہے تو بہت دیسی چیزیں, ہوں گی بھی فائدہ مند, لیکن جو ٹرینڈ چل جاتا ہے نا تو پھر وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کتنا اس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ یہ جو آج کل ٹرینڈ بنا نا ملٹی گرین آٹا, ہاں ملٹی گرین آٹا میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا, اور آپ کو پتا ہے وہ. اچھا یہ نا میرے پاس اکثر آتے ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ ہمارے آباء و اجداد کو دیکھیں, وہ کیا کرتے تھے جب ساگ کا سیزن آتا تھا نا تب وہ جوار بھی, گندم بھی اور مکئی بھی علیحدہ علیحدہ, کبھی مکئی کی روٹیاں بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی وہ باجرے کی بن رہی ہیں, کبھی بیسن کی بن رہی ہیں, کبھی بیسن کی بن رہی ہیں, یعنی کہ بدل بدل کے بنتی تھی. کبھی ایسا ہوا تھا انہوں نے سارے آٹے مکس کر کے بنائی ہوں, کبھی بھی ایسا آپ کبھی کہیں سنیں گے بھی نہیں. کرنا بھی نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں دیکھیں اللہ نے اتنے مہنگے مہنگے تھیلے مل رہے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے پیکٹ مل رہے ہیں, اتنا سا آٹا اتنے روپے کا, جو ملٹی گرینز آٹا آپ کہہ رہے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے بڑی ہیلتھ آ جائے گی. اچھا آپ نا کبھی تھوڑا سا 1-2 سال پیچھے جائیں, جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ چیزیں فضول ہیں, آج ان کے برانڈ چل رہے ہیں. آج وہ اچھا ہو گیا صرف اس لیے کیونکہ ان کو وہ فائدہ دے رہا ہے فائنینشلی. میں سمجھتا ہوں آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہمیں بھی چاہیے ہم جس سے علاج کروا رہے ہیں ہم دیکھیں وہ واقعہ ہی ان چیزوں کو اس نے پڑھا ہوا ہے, سمجھدار ہے, کوالیفائڈ ہے, ان چیزوں کو سمجھتا ہے, اور یقین کریں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں, اور اب دیکھیں دیکھا دیکھی, جیسے آپ نے بات کی ملٹی گرین آٹا کی, اب مارکیٹ میں تو بھی دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو ہر طرح کے طبیب, ڈاکٹر, ہر کوئی جو نام نہاد ہیں, جنہوں نے کورس نہیں کیا ہوا وہ بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. اور آپ پاکستان میں تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا, آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ ڈاکٹر ہے, جس سے بھی بات کریں گے وہ سیاستدان ہے. تو آج کل ہمارے, اور یہ جو میرے پاس کیس آتے ہیں زیادہ بگڑے ہوئے آتے ہیں. وہ کیسے بگڑے ہوئے, جی ہم نے یوٹیوب سے یا سوشل میڈیا سے یا فلاں جگہ سے ہم نے یہ چیز دیکھی, ہم نے کھائی, اس کے بعد یہ مسئلہ بن گیا. جب آپ دیکھتے ہیں, دیکھیں ہم کوئی فریج خریدتے ہیں, ہم گاڑی خریدنی ہوتی ہے, ہم پہلے گاڑیوں والے سے مشورہ کرتے ہیں, اس کی ساری ڈیٹیل پڑھتے ہیں, ساری 2-4 ریویوز چیک کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے گاڑی خریدتے ہیں. ہماری صحت اتنی ہلکی ہے کہ ہم صحت کے حوالے سے میں حیران ہوتا ہوں. بعض اوقات میرے مطلب میں بیٹھ کے باہر رش پڑا ہوا تو ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز استعمال کی, آپ بھی استعمال کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح بات. اور اگر آگے سے وہ کہہ رہا تھا اچھا میں بھی یہ استعمال کرتا ہوں, آپ وہ خود بھی دوائی لینے, بندہ پوچھے تو تسی اتھے کی کرن آئے ہو. تیسرا صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھ لوگ یہ بھی یوٹیوب پہ رہے ہیں, بٹ میرا مشورہ جو ہے نا وہ یہ ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کوئی بات سن رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. اچھا حکیم صاحب, نسخوں کی طرف آتے ہیں, مجھے ذرا بتائیں کہ یہ اتنی خطرناک اور جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا, اور اکثر کہتے ہیں نا کہ سویا سو گیا, اور اس سے کہیں نہ کہیں لنک جو ہے نا وہ شوگر, ڈائبٹیز سے نکلتا ہے. تو مجھے بتائیں یہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ مطلب موت اوبیسلی برحق ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن کنٹرول تو کر سکتے ہیں نا, آپ اپنی صحت کا خیال تو رکھ سکتے ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے نا, اگر تو اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے تو یہ ایسی بیماری ہے کہ آگے جا کے آپ کے گردوں کو نقصان دیتی ہے. کیونکہ مسلسل شوگر کی میڈیسن کھانے والا بندہ, میرے پاس جو سب سے زیادہ پیشنٹ آتا ہے وہ کرسٹینائن اور یوریا کا, اس کی بنیادی وجہ جب اس کی ساری رپورٹس چیک کی جاتی ہیں تو پہلے وہ شوگر پیشنٹ ہوتا ہے, شوگر کے بعد کچھ عرصے بعد وہ بلڈ پریشر کی دوائی کھانا شروع کر دیتا ہے. جب بلڈ پریشر کی دوائی کھانا شروع کرتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کو نیند آنا ختم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ اس کے گردے جو ہیں وہ کرسٹینائن اور یوریا بڑھ جاتا ہے. اس لیے یعنی کہ شوگر کی دوائیاں جو ہیں وہ آپ کے گردوں کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. بالکل, ایک بیماری جو ہے وہ 100 بیماریاں ساتھ لے کر آتی ہے. اس میں ایک اور آپ کو چیز بتا دوں, اس میں یہ کہہ لیں کہ مرد کو مرد نہیں رہنے دیتی, عورت کو عورت نہیں رہنے دیتی. کیوں؟ کیونکہ عورت کے اندر یہ کمزوری اتنی پیدا کر دیتی ہے کہ عورت بیچاری جو 30 سال کی ہے وہ 50 کی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح مرد جو 30 سال کا ہے وہ 50 سال کی طرح بوڑھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اندر سے اتنا ویک ہو جاتا ہے. تو اس کا لازمی احتیاط کریں, اور اس میں نسخہ بڑا سادہ سا ہے. اگر آپ سٹارٹنگ میں ہیں تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ آپ ہربل کسی پنسار سٹور کے پاس چلے جائیں, وہاں سے نا بڑی سادہ سی چیزیں, تما مل جاتا ہے, عام کڑوا سا ہوتا ہے, ہاں تما لے لیں 50 گرام, بوند ککر لے لیں 50 گرام, تخم سرس لے لیں 50 گرام, تخم سرس, ٹھیک ہے. اس کے بعد کلونجی یہ لے لیں 50 گرام. اب یہ ساری چیزیں لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, اور اس کا آپ 1000 mg کا کیپسول بھر لیں. صبح و شام ایک کیپسول تازہ پانی کے ساتھ کھانا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی شوگر کنٹرول رہنا شروع ہو جائے گی, نارمل رہنا شروع ہو جائے گی. مطلب اگر لو ہے تو ہائی ہونا شروع ہو جائے گی, ہائی ہے تو لو, بیلنس آ جائے گا, بیلنس رہے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ
میٹھا آپ نے استعمال نہیں کرنا, کچھ عرصہ میٹھا بالکل نہ کھائیں, زیرو. اس کے بعد کو 2-3 ماہ یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد آپ میٹھا شروع کریں, نیچرل میٹھا, نیچرل چیزیں جو میٹھی ہیں نا وہ آپ کھانے شروع کر دیں, جیسے فروٹس سے سٹارٹ کریں, ہاں تو آپ ٹھیک رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چینی, شوگر کا مطلب چینی ہے, تو چینی یا مٹھاس جو ہے صرف اسی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی شوگر ہائی لو ہوتی ہے, آپ اس کو مانتے ہیں کہ واقعی صرف اصل سورس شوگر بڑھانے کا یا کم کرنے کا صرف چینی ہے؟ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے ہاں تو آپ جو مرضی کھائیں. آپ یہ کہیں کہ جو بندہ چینی کھا رہا ہے تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے وہ کوئی میٹھا زیادہ کھا رہا ہے یا چینی کھا رہا ہے وہ نہ کر شوگر ہو جائے گی, شوگر, یہ مٹھائی نہ کھاؤ شوگر ہو جائے گی, ایسا کوئی سسٹم رسگلے اتنے نہ کھاؤ شوگر ہو جائے گی, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں ہمارے جو آباء و اجداد تھے کتنا میٹھا کھاتے تھے, ٹھیک, حلوہ پہلے کتنا کھایا جاتا تھا, میٹھی چیزیں کتنی کھائیں, لیکن وہ پیدل بہت چلتے تھے, واک کرتے تھے اور ذمہ دارا کرتے تھے. آج بھی دیکھیں تو سب سے کم جو شوگر ہے, کون سے افراد ہیں جن کو کم شوگر ہوتی ہے؟ آپ کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں, چاہے فٹ بال ہو, بیڈمنٹن کھیلنے والے ہوں, کرکٹ کھیلنے والے ہوں, یا ذمہ دار طبقہ ہو, مزدور طبقہ ہو, ان کو شوگر, یہ 5 طرح کے لوگوں کو شوگر نہیں ہوتی, جو فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا. اچھا حکیم صاحب, میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو تھوڑی سی کلیئرٹی بھی دیں کہ کیا چیزیں سچ ہیں, کیا چیزیں غلط ہیں. کچھ متس ہیں میرے پاس, وہ آپ بتائیں طب میں اس کا کیا ہے, میں بتاؤں گی سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. سب سے پہلے میرے پاس مت یہ ہے جی کہ بہت زیادہ چینی کھا لینے سے, میٹھا کھا لینے سے, مٹھائی کھا لینے سے, چاکلیٹ کھا لینے سے آپ کو شوگر ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, اگر شوگر نہیں ہے تو آپ میٹھا کھائیں لیکن اس کو جذب کریں, آپ واک ایکسرسائز کریں, کیونکہ جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں یہ جلدی آپ کو ہضم نہیں, ڈائجسٹ نہیں ہوتی. اگر آپ ڈائجسٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا آہستہ آہستہ لیور فیٹی ہوگا. اگر آپ کا لیور فیٹی ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ آپ شوگر کی طرف چلے جائیں گے, بے شک 10-15-20 سال لگ جائیں. لیکن آپ اگر میٹھا کھاتے ہیں, آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, آپ کو شوگر نہیں ہو سکتا. تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رسگلہ اٹھا کے کھا لیا اور شوگر چیک کی تو وہ ہائی آئے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ غلط بات ہے, جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. براؤن شوگر, ہنی یعنی کہ شہد, اور گڑ جتنا مرضی کھا لیں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ مت ہے. یہ مت بھی غلط ہے. آپ براؤن شوگر یا گڑ یا شہد, پہلی بات تو یہ تینوں چیزیں خالص اچھی ملتی نہیں ہیں. تو جو لوگ آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کو اچھی خاصی شوگر بڑھائیں گی, آپ آزما کے دیکھ لیں. میرا تو ماننا ہوتا ہے آپ کھائیں نا تو اس کے بعد چیک کروائیں, یہ شوگر بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ شہد بھی کون سا استعمال کر سکتے ہیں, بیری کا شہد ہو, اچھا خالص ہو, تب. اب اتنا شہد کہاں سے آئے گا, جتنے لوگوں کو ہمارے شوگر ہے شہد تو مل ہی نہیں سکتا. میرا ماننا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں, مائنر سی مقدار میں آپ کبھی استعمال کر لیں, لیکن اس کے بعد واک ایکسرسائز کر لیں تاکہ یہ آپ ڈائجسٹ کر لیں, تو پھر انشاءاللہ بچے رہیں گے. لیکن اس کو آپ یہ مت کہیں کہ یہ کھانے سے آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اچھا, ابھی آپ نے کولڈ ڈرنکس کا ذکر کیا, سوڈاز کا ذکر کیا, اکثر لوگ کہتے ہیں ڈائٹ والی لے کر آنا, مجھے شوگر ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. آپ ڈائٹ والی بوتل پی لیں, سادہ پی لیں, آپ کی شوگر اتنی بڑھے گی. اچھا, یہ صرف زیرو امپیکٹ ہے, زیرو امپیکٹ ہے. اس لیے کولڈ ڈرنک کسی بھی طرح کی استعمال کریں گے وہ آپ کی شوگر کو بڑھائے گی, وہ آپ کی شوگر کو بڑھائے گی, کم نہیں کرے گی. مطلب ڈائٹ والا جو ایسپیکٹ ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں, جو لوگ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں آج نہیں تو کل, ایک تو جو لوگ کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں آج نہیں تو کل یا تو IBS کا شکار ہوں گے, یا ایچ پائلوری کا شکار ہوں گے, یا پھر کڈنی فیلئر میں جائیں گے, کیونکہ کریٹینائن اور یوریا گردوں کو اگر آج کل سب سے زیادہ نقصان دے رہی ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے یا پین کلر ہے. کوئی بھی کسی قسم کی پین کلر آپ ہر چھوٹی سی بات پہ لیتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو شوگر والا پیشنٹ ہے وہ تو خاص احتیاط کرے کہ اگر اسے کوئی درد پین والی ٹیبلٹ کی ضرورت ہے تو وہ نہ کھائے, اس کی جگہ پہ وہ ریسٹ کر لے. اچھا, ٹھیک ہے, بچے. اسی طرح کولڈ ڈرنک جو ہے شوگر والا پیشنٹ, اسے چاہیے کہ کولڈ ڈرنک استعمال نہ کرے, اس کے پاس سے بھی نہ گزرے. میں تو یہ کہوں گی یوزلی یہ ہوتا ہے, ہمارے تو کھانے ہضم نہیں ہو رہے ہوتے جب تک کولڈ ڈرنک اور کوئی آپ کو سرو نہ کرے, تو یہاں پہ تو خاندانی لڑائیاں پڑ جاتی ہیں کہ وہ اسی انہوں نے گھر گئے سی سانو تے انہوں نے بوتل بھی نہیں پوچھی. تو اچھا کیا نہیں پوچھی, ہے نا, یہ آپ کے اوپر انہوں نے احسان کیا ہے. یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں, اکثر اوقات یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں شوگر والا پیشنٹ. کون سی غلطی؟ یہ غلطی ہرگز نہ کریں شوگر والے. جب آپ مہمان جاتے ہیں, آپ وہاں پہ مٹھائی کھائی, سارا کچھ کھایا, اینڈ پہ پتہ کیا کہتے ہیں,
میری چائے میں شوگر نہ ڈالنا، میں شوگر پیشنٹ ہوں. یعنی کہ آپ نے میٹھا کھا لیا، رائس کھا لیے، اینڈ پہ آپ جب یہ لفظ کہتے ہیں نا ایک چائے پھیکی لانا، یہ کون سا سٹائل ہے؟ پھر وہ مذاق لگتا ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ آپ دیکھیں معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اگلی مت ہے میری جی، صرف موٹے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے. جی اس میں دو چیزیں یاد رکھیں. اس میں کہوں گا 60-70% یہ بات سچ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب موٹا کیوں ہوتا ہے انسان، جب وہ کھانا تو کھاتا ہے، ایک تو بے تکا نیند، کھانا کھاتا ہے بے تکا، نیند پوری نہیں کرتا، ایکسرسائز نہیں کرتا، واک نہیں کرتا، فزیکلی ایکٹیویٹی کم ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر ٹرائیگلیسرائڈ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب یہ بڑھے گا کچھ عرصے بعد لیور فیٹی ہو جائے گا. جب لیور فیٹی ہوگا تو اگلی سٹیج کیا ہے؟ جب وہ پھر HbA1c کروائے گا اس کا بڑا ہوگا. اور اکثر موٹے لوگ نا یہ ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں ہیں. آپ کبھی بھی، میرا مشورہ ہے یہاں پہ، آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے فوراً الٹرا ساؤنڈ کروائیں، آپ کا لیور فیٹی تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کریں؟ HbA1c ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کا پتہ چل سکے، کیونکہ اس سے موٹے لوگوں کو بڑی جلدی شوگر ہو جاتی ہے. اچھا موٹے لوگوں کو جلدی شوگر ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ ونریبل ہوتے ہیں اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو. اچھا اگلی میری جو ہے، کریلے کا جوس جو ہے وہ ڈائبٹیز صحیح کر دیتا ہے. جتنا کریلے کا جوس پی سکتے ہیں پئیں، اس سے شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ مت ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا غلط ہے. یہ مت بھی غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز کثرت سے استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اگر اس کے اندر حرارت بہت زیادہ ہے تو کریلے کا مزاج تو پہلے گرم ہے، تو پھر اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کریلے کا جوس زیادہ پیے گا تو وہ یرکان کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کے اندر یعنی حرارت کہ یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ہاں اس میں یہ ہے، اگر آپ کریلے کاٹ کے کسی ٹرے کے اندر رکھ لیں، اس میں پھر آپ پاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ دباتے جائیں، اس کا اثر اس انداز میں ہو تو اس سے فوراً بہتر ہو جاتی ہے، لیکن پراپر حل نہیں ہے. یہ حل نہیں ہے. ہاں ایک آدھی دفعہ آپ مہینے میں کوئی. دوسرا اکثر آپ نے دیکھا جب بھی شوگر ہوتی ہے جی اسے کڑوی چیزیں لا کے دیں. اب کڑوی چیزیں کیا کرتی ہیں؟ کڑوی چیزیں صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ کرتی ہیں جو ٹائپ 2 والے ہیں. وہ بھی کیسے فائدہ کرتی ہیں؟ آپ کڑوی چیز جب کھاتے ہیں، کوئی بھی مصفی خون آپ چیز لیتے ہیں، جیسے ہمارا یہ نسخہ بڑا چلتا ہے کہ آپ پنیر ڈوڈی آپ رات کو بھگو دیں 3 سے 5 دانے، صبح نہار اس کا پانی پی لیں اور اس سے شوگر نارمل رہتی ہے. اچھا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اب وہ خون کو صاف کر کے لیور فیٹی کو کم کرتا ہے، آپ کے خون کی جو پیوریفائی خون کو کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا HbA1c جو ہوتا ہے نا اسٹمک والے جن کو میدے کی وجہ سے یہ HbA1c بڑھا ہوا ہے، ٹائپ 2 ہے، جب ان کا اسٹمک ٹھیک ہوتا ہے، فیٹ کم ہوتی ہے، شوگر نارمل پہ آ جاتی ہے. اور بے تحاشا ایسے نسخے آپ کو ملیں گے جو آپ کو، جیسے ایک بڑا ہی ہمارا مشہور نسخہ ہے طب یونانی کا، اندر جو تلخ لے لیں 50 گرام اور چنے بھنے لے لیں 50 گرام اور دیسی گربندی گری 50 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے 1000 mg کے کیپسول بھر کے کھائیں تو بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں جن کی شوگر نارمل آ گئی ہے. اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شوگر والے پیشنٹ کے لیے اچھا ہے. اب ایک پیشنٹ شوگر والا جس کو گرمی کی وجہ سے، جس کا ویٹ لوز ہو رہا ہے، اس کے اندر گرمی کی وجہ سے شوگر ہے، تو ایسے بندے کو یہ دوائی الٹا نقصان کرے گی. اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ خود سے مشورے کرنے کے بجائے یا چیزیں دیکھنے کے بجائے آپ جب عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی صحت اچھی ہونے کے بجائے خرابی ہو جاتی ہے. اچھا پھلوں کے بارے میں بڑا ایک مکس ریویو ہے. پھل کھانے چاہیے نہیں کھانے چاہیے؟ نیچرل شوگر ہے اس کے اندر تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پھر آج کل جو پھل ہیں نا ان پہ بھی میں ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا اس میں پھلوں کے حوالے سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو پپیتا ہے وہ شوگر پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے. خربوزہ اگر پھیکے بہت مارکیٹ میں مل جاتے ہیں تو پھیکا خربوزہ بھی پھیکے ہی تو ملتے ہیں آج کل، تو وہ شوگر والا استعمال کرے. ٹھیک ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر بیچارے پریشان ہوتے ہیں نا، پھل والے پھیکا بکتا نہیں ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں وہ سائڈ پہ رکھیں، شوگر پیشنٹ والا اس کے اوپر لکھیں شوگر کے لیے یہ کمائی کا نیا ذریعہ ہے یہ ریڈی والوں کے لیے. یقین کریں وہ پریشانی ان کی ختم ہو جائے گی اور جو بیچارے شوگر والے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. وہ ویسے میٹھا پھل نہیں نا کھا سکتے، وہ پھیکا خرید لیں. اچھا اس میں خربوزہ کھا لیں، آڑو کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے. ایپل آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ پھل آپ روٹین میں کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ بنانا کھائیں گے تو آپ کی شوگر ہائی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ جو تربوز ہے وہ بھی ایک لیمٹ تک 1-2 پیس تو کھا سکتے ہیں. اگر تھوڑا سا زیادہ کھائیں گے تو یہ بڑی جلدی شوگر بڑھا دیتا ہے. اچھا مینگو جو ہے شوگر بڑھانے کا سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے تربوز ہی ذمہ دار ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ تربوز کھا لیں گے تو آپ کی شوگر ہائی ہو جائے گی. اس کے بعد مینگو آپ کھائیں اعتدال کے ساتھ، لیکن اوپر سے لسی نہ پئیں. جو شوگر پیشنٹ ہے میں کہتا ہوں آپ مینگو ایک کھا لیں، لیکن اوپر سے آپ دودھ دار چینی اور لونگ والا یا چائے کا کپ پی لیں، تو پھر آپ کو یہ شوگر نہیں بڑھائے گا. پھیکا ہو دودھ.
تاکہ وہ یہ جو میٹھا ہے میٹھا پن اس کا کم ہو جائے گا اور یہ آپ کی شوگر بڑھائے گا نہیں, آپ کے پٹھوں کو بلکہ طاقت دے گا, آپ کی شوگر کو نارمل پہ لے گیا گا. ابھی آپ کہہ رہے تھے میٹھا کھانے سے شوگر نہیں. اچھا کیسی بات ہے, یہاں پہ بھی میں نے میٹھے کو اعتدال میں کیسے کہا ہے, مینگو کھائیں گے ساتھ پھیکا دودھ پیئیں گے لونگ دار چینی والا. اب دار چینی کیا کرتی ہے, شوگر کو نارمل پہ لے کے آتی ہے. تو چائے بھی میں نے کہا اس میں بھی آپ نے دار چینی اور لونگ ڈالنا ہے, تو پھر یہ آپ کا بیلنس کر دے گی اور یہ پٹھوں کو طاقت دے گا, خون کی پیداوار کو بڑھائے گا, آپ کی دماغی کمزوری کو ختم کرے گا. اس کی وجہ سے آپ کی شوگر تھوڑی سی نارمل ہو جائے گی. اچھا تربوز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تربوز شوگر کو بڑھاتا ہے, کیا اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک جو انسیڈنٹ ہوا اور لوگ بڑا گھبرا گئے ہیں, کبھی تربوز وائرل ہو جاتا ہے لال ہے کی وجہ سے, کبھی اتنی ڈرونی خبروں کی وجہ سے, تو تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتائیں. اچھا تربوز بہت بہترین پھل ہے, یہ موت کیسے ثابت ہو سکتا ہے, کس وجہ سے یہ موت کے اوپر جاتی ہے بات, جو آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا کہ رائس کھائے اوپر سے تربوز کھا لیا, تو وہ فیملی جو ہے اس کا. اب جو تربوز ہے اس کا مزاج ہے سرد تر, ٹھنڈا بھی ہے رطوبت بھی ہے, 90% اس میں پانی ہوتا ہے, اور جو رائس ہے ان کے اندر بھی رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کبھی بھی آپ چاول کھائیں منہ سے تھوڑی دیر بعد آپ کے پانی آنا شروع ہو جائے گا, کیڑا بننا شروع ہو جائے گا. اب جب یہ دونوں ملتے ہیں, اب دیکھیں یہاں پہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, جب تربوز کھائیں تو ساتھ کھجور کو شامل کر لیا کریں. اب کھجور کا مزاج گرم ہے اور تربوز کا مزاج جو ہے وہ سرد ہے, جب اس کو آپ مکس کریں گے تو معتدل ہو جائے گا. اچھا اب مطلب اگر آپ تربوز کھا رہے ہیں تو ساتھ آپ ایک کھجور جو ہے وہ کھا لیں. دوسرا, جب ہم تربوز کبھی بھی کھائیں, تربوز کے اوپر سے آپ دودھ نہ استعمال کریں, پانی کا استعمال نہ کریں. اچھا اب کئی لوگوں نے اس کے اوپر 1-2 لوگوں نے ویڈیو بنائی کہ دیکھیں میں پانی پی رہا ہوں, کچھ لوگوں کا سٹمک اسے قبول کر جاتا ہے, لیکن 80% نقصان دہ ہے یہ. تربوز کے اوپر سے پانی پینا, اگر بہت زیادہ وہ شوقین ہے لگاتار پی کے دیکھیں, آپ کو ہیضہ کر دے گا, ڈائریا ہو جائے گا. یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ تربوز کے اوپر پانی نہیں پینا, کھیرے کے اوپر پانی نہیں پینا, ہیضہ ہو جائے گا. اچھا لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں نا, تو آج تک یہ دیسی گھی کو کہتے ہیں کہ دیسی گھی آپ کو کولیسٹرول پیدا کرتا ہے, ہارٹ فیل کرتا ہے. آج پوری ایلوپیتھی کہہ رہی ہے دیسی گھی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے, اور دیسی گھی ہر کسی انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. ہلدی کتنا زبردست سورس ہے. اب ہلدی کے اوپر ہمارے تو آباء و اجداد جہاں پہ بھی چوٹ لگتی تھی کہتے دودھ میں ہلدی ملا کے دے دیں, اسے اس میں نا شہد ملا کے دیں, فوراً ٹھیک ہو جائے گا, اور فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے. آج سائنس کہہ رہی ہے 3 سال پہلے کہ ہلدی پوری باڈی میں کہیں بھی انفیکشن ہو, ہلدی سے تیز دوائی کوئی نہیں ہے جو انفلیمیشن کو. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم سائنس کو سننا چھوڑ دیں؟ نہیں, سائنس کو استعمال کریں, لیکن سائنس جو آپ کو آباء و اجداد سے چیزیں مل رہی ہیں نا, سینہ بسینہ جو نبیوں سے چلتی آ رہی ہیں یا آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں, تو آباء و اجداد سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہوتی ہیں انہوں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہوتا ہے. اب لوگوں کو جب ہیضہ ہوتا تھا تو وہ پھر اس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ یا ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے کہ نہیں آپ نے اوپر سے پانی نہیں پینا. اور یہ دیکھیں نا, آپ اس کو ذہنی طور پہ بھی دیکھیں, اگر آپ نے پانی پینا اوپر سے, پھر تربوز کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تربوز کے اندر 90% پانی ہے. آپ نے پینا ہے تھوڑی دیر پہلے پی لیں یا کوئی گھنٹہ ٹھہر کے پی لیں. تربوز کے اوپر سے پانی پینا موت ہے. تربوز کے اوپر سے ہر کسی کے لیے نہیں, کچھ لوگ ان کا سٹمک ٹھیک ہے, اگر انہیں نقصان نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم کہیں گے کہ سارے بچ جائیں گے. دودھ پینے سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. موت سے مراد ہے کہ ہیضہ ہو جائے گا, ہر کسی کی موت واقع نہیں ہوتی, لیکن جب ہیضہ ہوتا ہے کچھ لوگ ٹریٹمنٹ کروا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, کوئی اور زیادہ سیویئر پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ رائس کا تو آپ سن ہی چکے ہیں چند دن پہلے, تو چاولوں کے اوپر تربوز نہیں کھانا, کسی صورت نہیں. بالکل, یہ چیزیں جو ہے ان کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ تربوز آپ کے لیے فائدے مند ہے. اچھا حکیم صاحب, آج کل نا لوگ تھوڑا سا ڈر گئے ہیں, تربوز سے موت کا جو ایک لفظ ہے نا وہ بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا اور تربوز کھانا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, جو ابھی آپ نے تربوز اور کھجور کا مکسچر کہا کہ تربوز اگر کھائیں تو ایک کھجور کھا لیں, تو کیا اس سے آپ بچ جائیں گے, کیا ہے یہ تھوڑا سا بتائیں. اچھا, ایک تو تربوز اور کھجور اس کا کمبینیشن بنائیں گے نا, یہ آپ کے پٹھوں کو طاقت دے گا, خون کی پیداوار کو بڑھائے گا, آپ کو اگر یو ٹی آئی میں انفیکشن ہے اس کو ختم کرے گا, اگر آپ کو بخار رہتا ہے اس کو ختم کرے گا, اگر آپ کا منہ کڑوا رہتا ہے اس کو ختم کرے گا, اگر آپ کو سٹول صحیح پاس نہیں ہو رہا اس کے لیے بہتر ہے, اگر آپ کوئی چیز آپ کے کھانے کو دل نہیں کرتا, بھوک نہیں لگ رہی, تو آپ تربوز کھانا شروع کر دیں. اور تربوز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس موسم میں, تو اگر آپ اس طریقے سے کھائیں تو اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, لیکن اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد
تربوز لے آؤ جو کاٹا ہوا تھا وہ کھا لیتے ہیں، اور خاص طور پہ رات کے کھانے کے بعد۔ تربوز کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اچھا، تربوز کا مزاج دیکھیں سرد تر ہے، اگر آپ رات کو کھائیں گے، خاص کر کے ایسے افراد جن کو نزلہ زکام یا سائنس کا ایشو ہے، تو ان کے لیے تو یہ وبال جان بن جائے گا، کیونکہ اس کے اندر سردی ہے۔ عام جو فٹ لوگ بھی ہیں اگر وہ رات کو سوتے وقت کھائیں گے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کھانا ہے، سب سے بہترین ٹائم اس کا ہوتا ہے کہہ لیں کہ دوپہر میں 4 بجے سے پہلے اور صبح 10 بجے کے بعد۔ ویسے اگر آپ کے جسم کے اندر حرارت زیادہ ہے، آپ کو یورین جل کے آ رہا ہے، گرمیاں پیلا یرکان ہو گیا، تو پھر آپ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایسے افراد ناشتے میں نہ کھائیں جن کے اندر سردی زیادہ، رطوبت زیادہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھائیں کچھ چھینکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں یا نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے کھانے کا ٹائم ایک تو کوشش کریں دوپہر میں کھایا جائے، پھر اس کی مقدار کم کھائی جائے، تو پھر اتنا فائدہ مند ہے کہ آپ اگر اس موسم میں تربوز آئے اور آپ تربوز ڈٹ کے نہ کھائیں تو میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ جو جتنی بھی گرمی والی بیماری ہیں وہ ساری اس سے لگتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ویل، تھینک یو سو مچ حکیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہر ممکن کوشش کی آپ نے۔ کچھ سائنس کے متس ہوتی ہیں، کچھ ہماری خاندانی چل رہی ہوتی ہیں جس کو آپ نے کلیئر کیا، اور بات میں وہیں سے کروں گی کہ آپ کوئی بھی مشورہ سنیں، کوئی بھی نسخہ سنیں، اس پر عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ کہہ کون رہا ہے، اس کے کریڈینشلز کیا ہیں، اس کے آگے پیچھے کتنے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں، اور پھر وہی والی بات آپ کی کہ ہر نسخہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ نے صحیح کہا نا، تو آپ کے پاس وزٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ بھی سکتے ہیں۔ ویل، تھینک یو جی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔